अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है एक 4-3 और 3-2 वाली एक लड़ाई चल रही है, तो अब जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो तीनों जो चारों जज साहिबान हैं उनको जवाब दिया है, और वो एक जिसे कहते हैं सो कॉल्ड जजमेंट की सूरत में दिया है। वो बड़ा दिलचस्प है। हम आपको कुछ इसकी अहम चीज़ें बताते हैं। उन्होंने क्या जो कहते हैं जुगाड़ लगाई है और आइन और कानून के साथ किस तरह से वो इस ऑर्डर में खेले हैं, यह हम आपको बताते हैं। इसके अलावा जो मौजूद चीज़ें सूरता बंदयाल साहब हैं, उनको अब पहली जिसे कहते हैं अंदरूनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली शिकस्त का सामना है, और पहली दफ़ा उनको बिलाकर झुका लिया गया। जो वो इतने अरसे से मनमानी कर रहे थे, उनकी मनमानियाँ अब ख़त्म हो गई, और जिसे कहते हैं उनको अपने साथी जजेस के सामने झुकना पड़ा है। यह हम आपको ये भी आपको बड़ी खबर देंगे। तो देखिए, पहले हम आपको सुनाते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर की दास्तान, जो उन्होंने टोटल 57 पेजेस का वो ऑर्डर अपलोड हुआ है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, जिसमें से 43 पेजेस जस्टिस मुनीब अख्तर के तहरीर करदा हैं। अब आप उसको जजमेंट कहें, ऑर्डर कहें, डिसेंटिंग नोट कहें, ये आपको देखना होगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसको ऑर्डर कैसे कहूँ। क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर तो क्लेम कर रहे हैं कि हम 3 जजेस मेजॉरिटी हैं और 4 जजेस मिनॉरिटी हैं, यानी कि जस्टिस मुनीब अख्तर, चीफ जस्टिस उमर बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, ये 3 जजेस का कहना है कि हम 3 अक्सरियत कहलाएंगे, और दूसरी तरफ बैठे हुए 4 जजेस, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, ये माइनॉरिटी हैं, हम 3 अक्सरियत हैं। मतलब इससे मज़का खेज मैंने आज तक नहीं कोई सूरत हाल देखी कि यानी कि हम 3 बैठे और हम 3 कहें कि हम 3 के वोट अक्सरियत हो गए, आप 4 के वोट जिसे कहते हैं ना वो अकलियत हो गए। यानी कि ये तो किसी जमहूरी मुल्क में नहीं होता, किसी आईनी अदालत में इस किस्म की मज़का खेज सूरत हाल हो, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। तो इस पर यकीनन पाकिस्तान के अदलिया को हमें सलूट करने की ज़रूरत है। और अब जस्टिस मुनीब अख्तर का ये कहना है, जो उन्होंने वो 43 पेजेस का 43 सफ़ों का जो नोट लिखा है, जिस पर मौजूद चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने भी दस्तखत किए हुए हैं और जस्टिस एजाजुल हसन ने भी दस्तखत किए हुए हैं। उनका ये कहना है कि जी ये मैटर 7 जजेस का था ही नहीं, ये मैटर 2 मुख्तलिफ जजेस ने सुना, 2 मुख्तलिफ बेंचेस ने सुना। और उसमें वो तशरीह करते हुए कहते हैं कि आपको देखना होगा कि केस जजेस नहीं बेंच सुनता है। ये वो एक इस्तिलाह निकाल के लाए हैं, और उसमें वो कहते हैं कि जी देखें, 2 डिफरेंट बेंचेस ने ये पंजाब का इलेक्शन मैटर का केस सुना और फैसला दिया। एक बेंच 9 रुकनी था और एक बेंच 5 रुकनी था। 9 रुकनी बेंच में से 2 जजेस ने डेसेंट दे के अलहदगी इख्तियार की, 2 ने चीफ जस्टिस ने खुद उनके बगैर बेंच बना लिया। तो हुआ ये कि बकौल जस्टिस मुनीब अख्तर के जो 9 जजेस थे, उन्होंने चीफ जस्टिस को इख्तियार दिया ऑर्डर साइन करके कि आप नया बेंच बना लें, और उस पर चीफ जस्टिस ने एक नया बेंच 5 रुकनी बना लिया। तो जो वो 9 जजेस थे उनका मैटर गया रद्दी की टोकरी में। फिर आ गया मैटर 5 मेंबर बेंच का, जिसमें हम 3 मेजॉरिटी में आ गए और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल माइनॉरिटी में चले गए। ये उन्होंने सादा सादा कहानी दी है, ठीक है। हालांकि वो ये नहीं बता रहे कि कैसे एक ही बैटर के ऊपर 2-2 बेंचेस बने और 2 जजेस किस तरह से एक्सक्लूड किए गए, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिल्ला। और वो ये भी नहीं बता रहे कि आखिर ये भी तो कोई समझाए ना कि वो जो 2 जजेस थे, जस्टिस एजाजुल हसन जस्टिस जो मज़ाहिर अकबर नकवी
اور جو دوسرے جج تھے وہ کیسے اس بینچ سے علیحدہ ہوئے. ٹھیک ہے بھائی, ان پر اعتراض کیا گیا. جب اعتراض کیا گیا تو وہ اعتراض کی وجہ سے اس بینچ سے علیحدہ ہوئے. ٹھیک ہے, اور ان 2 ججز کے علیحدہ ہونے کے بعد یہ بینچ 7 رکنی ہی رہ گیا تھا. لیکن بقول جسٹس اور 2 ججز کو چیف جسٹس نے بینچ سے علیحدہ کر دیا ہوا تھا, لیکن ان کی اوپینین ایگزسٹ کرتی تھی, یعنی کہ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی کی. اور ان کی اوپینین ڈکٹیٹ کروائی گئی اوپن کورٹ میں, لیکن بعد میں جا کے چیمبر میں وہ آرڈر تبدیل کر کے ان کی اوپینین بھی ایکسکلوڈ کی گئی, جو جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے نوٹ میں بھی لکھی کہ میں نے جب آرڈر پڑھا سائن کرنے کے لیے تو وہ آرڈر نہیں تھا جو کورٹ روم میں ڈکٹیٹ ہوا تھا. تو آپ کیسے کہتے ہیں, وہ تو آپ کے ساتھی ججز کہہ رہے ہیں آپ لوگ چیمبر میں جا کے آرڈر کو جسے کہتے ہیں وہ موڈیفائی کرتے رہے, جو آرڈر اوپن کورٹ میں ڈکٹیٹ کراتے رہے وہ جا کے چیمبر میں آپ لوگوں نے چینج کر دیا, کیونکہ وہ آرڈر جو اوپن کورٹ میں ڈکٹیٹ ہو چکا تھا اس میں جو سگنیچر آ رہے تھے, اس میں جو اوپینین آ رہی تھی وہ آپ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتی تھی. آپ لوگ مائنورٹی میں جا رہے تھے, اس چکر میں آپ نے اپنی میجارٹی برقرار رکھنے کے لیے 2 ججز اپنے ساتھ چھوڑ کے جا رہے تھے, ریکیوز کر رہے تھے, 2 ججز دوسری سائڈ کے اپنے بلا وجہ نکال دیے. تو یہ تو مت کیجیے, یعنی کہ اس سے انوکھی تشریح میں نے نہیں دیکھی. لیکن جسٹس منیب اختر بہت ماہر ہیں, انہوں نے جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے اندر بھی جب ریویو میں جسٹس منیب اختر, چیف جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب اور جسٹس سجاد علی شاہ اور یہ مائنورٹی میں رہ گئے تھے, تو ماشاءاللہ ادھر بھی انہوں نے کیلکولیٹر نکال لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم مائنورٹی میں نہیں ہیں. دوسری سائڈ جو 6 ججز ہیں ان کی میجورٹی نہیں ہے, تب بھی انہوں نے یہ حرکت کی تھی, اور اس کے اوپر موضوع چیف جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب نے تب بھی سائن کر دیے تھے. مطلب وہ اپنے چیف جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب نے اپنے نوٹ کے علاوہ جسٹس منیب اختر کے اس اختلافی نوٹ کے اوپر بھی سائن کیے کہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. یعنی کہ ہمیشہ جو سپریم کورٹ میں اس طرح کی آراء ہیں وہ جسٹس منیب اختر لکھتے ہیں, جن کی وجہ سے سپریم کورٹ کے ججز میں دراڑ پیدا ہوتی ہے, اختلاف چلتا ہے, سپریم کورٹ ڈیوائیڈ ہوتی ہے, ویک ہوتی ہے, جگ ہسائی کا باعث بنتی ہے. لیکن چیف جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب کہتے ہیں نہیں میں سائن تو کروں گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس دفعہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ججز خود اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں, جو موجود چیف جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب, جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کس طرح سے مذاق اڑوا رہے ہیں کہ بے شک وہ کہہ لیں کہ جی ہم میجورٹی ہیں. گورنمنٹ نے اس آرڈر کو سوری ٹو سے فوج نے اور گورنمنٹ نے معذرت کے ساتھ, انتہائی معذرت سخت ورڈ ہے لیکن جوتے کی نوک پہ نہیں لکھا. کیا الیکشن کروا لیا آپ لوگوں نے پنجاب میں؟ خود کو امبیرس ہی کروایا نا, آج بھی خود کو امبیرس ہی کروا رہے ہیں, نہ اس جگہ تک آنے دیتے معاملہ. کم از کم اس سپریم کورٹ کی کوئی عزت تو رہ جاتی. آج عمران خان صاحب بھی جس جگہ پہ کھڑے ہوئے اس میں بھی انہی دھڑے کے موجود چیف جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب کے دھڑے کے ججز کا بہت کردار ہے. نہ انہوں نے آؤٹ آف وے جا کر وہ پٹیشن اٹھائی ہوتی, سو موٹو لیا ہوتا, جو ایک جگاڑ کر کے سروس میٹر میں غلام محمود ڈوگر کے کیس میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے بھیج دیا تھا کہ جی آپ سو موٹو لیں, پنجاب میں الیکشن نہیں ہو رہے. نہ اس طرح سے ایک متنازع انداز میں وہ 100 موٹو نوٹس لیا جاتا. آرام سے پنجاب کے الیکشن کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ آتا, چند دنوں میں آ جانا تھا, تو آپ دیکھتے بڑے سکون سے اب تک الیکشن ہو بھی گئے ہوتے, اور آپ فل کورٹ بنا لیتے. اس وقت فل کورٹ آرڈر دیتی تو دیکھتے کون اس پر عمل درآمد کر کے دیتا. لیکن آپ لوگوں نے 100 موٹو کے چکر میں, عمران خان صاحب کی مبینہ سہولت کاری کے چکر میں کیا یہ کہ عمران خان کو بند گلی میں لے گئے. وہ آپ لوگوں پہ رلائے کر کے اس وقت ڈائلاگ ہی نہیں کر رہا تھا, ڈائلاگ کرتا تھا تو وہ ڈیٹ ملنے کے باوجود وہ ڈیٹ مانتا نہیں تھا 30 ستمبر کی. فوج کو وہ بے غیرت کہتا تھا عمران خان, کیونکہ اس کو یہ تھا کہ آپ لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں, جنرل فیض اس کے پیچھے کھڑا ہے. آج اگلوں نے اس کی پارٹی پوری پکڑ کے اڑا دی ہے, خود وہ دیوار سے لگا کھڑا ہے, یوٹیوب پر بیٹھ کے منتیں کرتا ہے کہ کوئی میرے سے ڈائلاگ نہیں کر رہا, میں تو آرمی چیف سے بات کریں تو میرے سے بات ہی نہیں کرتے, میں نے اتنے پیغامات بھجوائے ہیں. یعنی کہ وہ کسی نے بڑا زبردست میم شیئر کیا ہوتا کہ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہے
کہ ٹیپو سلطان میر جعفر کی منتیں کر رہا ہے کہ مجھ سے بات کر لو. ٹھیک ہے, اس جگہ پر یہی ماشاءاللہ اسی قسم کی ججمنٹس عمران خان کو لائیں گے, جن ججمنٹس کی اپنی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ان کو کوئی مانے. اگر کسی ججمنٹ کی حیثیت ہو تو اس کو مانا جاتا ہے, لیکن آج یہ حیثیت ہے. اور جو اگلا جو میٹر ہے, جو پرسوں جو ٹیک اپ ہوگا, وہ ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس. وہاں پر چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب اچھے بچوں کی طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریکمینڈ کردہ معزز جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کو پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سے ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ لا رہے ہیں, اور یہ بہت بڑی شکست ہے. معزز جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب اب تک صرف جونیئر ججز کو ایلیویٹ کرتے رہے ہیں, اور وہ بھی ان کے دھڑے کے جو ججز تھے. جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کو وہ کبھی نہ ایلیویٹ کرتے, اور اسپیشلی وہ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان کا نام ریکمینڈ کیا. آپ سوچئے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان خاتون جج کو صرف اس لیے ایلیویٹ کرنے کی ریکمنڈیشن دی کیونکہ وہ موسٹ سینئر تھی پشاور ہائی کورٹ میں. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تھیں, انہوں نے ویسے اگست میں اس سال ریٹائر ہو جانا تھا, لیکن اب وہ جب انشاءاللہ ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ آ رہیں گے تو ان کو 3 سال مزید ملیں گے. اور ہم آپ کو اتنا بتا دیں, جسٹس مسرت ہلالی نہ صرف کہ جسٹس عائشہ ملک کی طرح جونیئر جج کے طور پہ نہیں فائدہ اٹھا کے اوپر آ رہی, اوبلائج کی جا رہی, اور نہ ہی بطور جج بھی وہ جسٹس عائشہ ملک ہیں. آپ کو واضح فرق آئے گا کہ جو خاتون جج چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب اور جسٹس گلزار احمد نے ایلیویٹ کی جسٹس عائشہ ملک, وہ کیسی جج ہیں, وہ ان کا کیا کردار ہے اس تمام جوڈیشل کرائسس کے دوران, اور جسٹس مسرت ہلالی جب آئیں گی تو ان کا کیا اس سپریم کورٹ میں کردار ہوگا, اور وہ اس سپریم کورٹ میں جو اپنے 3 سال گزاریں گی وہ کس طرح سے لے کے چلیں گی اپنے آپ کو. یہ آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ کو فرق نظر آ جائے گا کہ کس کو اوبلائج کیا گیا اور کس کو میرٹ پر لایا گیا. یہ آپ کو اس وقت نظر آ جائے گا. تو یہ ہم آپ کو بتائیں گے, آنے والے دنوں میں آپ کو صورتحال نظر آ جائے گی. لیکن چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کو شکست ہو گئی ہے, بڑی شکست ہے ان کے لیے, کیونکہ وہ ویٹ کر رہے تھے, کوشش کر رہے تھے کہ وہ جونیئر جج کسی طرح ایک اور کوئی ڈھونڈ کے ہیرا, کوئی جسٹس منیب اختر جیسا, کوئی جسٹس مظاہر اکبر نقوی جیسا, کوئی جسٹس جسے کہتے ہیں محمد علی مظہر جیسا, کوئی جسٹس شاہد وحید جیسا, کوئی جسٹس حسن نذیر رضوی جیسا, کوئی جسٹس عائشہ ملک جیسا لائیں اوپر, جو ان کے دھڑے کو مضبوط کرے اور سیاست کو آگے لے کے چلے, تاکہ جب جسٹس قاضی فائز چیف جسٹس بنے تو ان کے راہ میں روڑے اٹکتے رہیں. لیکن اب ان کو چیف جسٹس ہوتے ہوئے, چیئرمین آف جوڈیشل کمیشن ہوتے ہوئے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریکمینڈ کردہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس مسرت ہلالی کو ایلیویٹ کرنا پڑ رہا ہے. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بدھ کے روز ہوگا, اور میجورٹی سے, بلکہ شاید ہو سکتا ہے یونینیمس ڈیسیجن ہو کہ جسٹس مسرت ہلالی تاریخ رقم کریں اور پشاور ہائی کورٹ کی ایک خاتون چیف جسٹس بننے کے بعد سپریم کورٹ کی جج بھی بنے. تو ویلکم ٹو سپریم کورٹ معزز جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ. اللہ حافظ.